अस्सलामु अलैकुम नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। हमारे सामने मौजूद है गज़ल ख्वाजा हैदर अली आतिश की। क्योंकि ये सिलेबस में शामिल है JTMA CCE की। अगर आप कहीं से किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आम तौर पर ये गज़ल उसमें शामिल होती है। तो इस गज़ल को पढ़ेंगे, लेकिन इस गज़ल को पढ़ने से पहले हम उनके बारे में मुख्तसर में थोड़ी मालूमात हासिल कर लेते हैं। यानी हम ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में पढ़ते हैं। उनका तारुफ नहायत ज़रूरी है और बहुत शॉर्ट में आपके सामने पेश है। यहाँ देख रहे हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश। अब हम पढ़ेंगे उनका तारुफ, यानी शायर का तारुफ क्या है। ख्वाजा हैदर अली आतिश के बुजुर्ग तलाश माश में बगदाद से दिल्ली आए और यहीं आबाद हो गए, दिल्ली में बस गए। आतिश के वालिद ख्वाजा अली बख्श, उनके वालिद का नाम बताया, क्या नाम है, ख्वाजा अली बख्श है। नवाब शुजाउद्दौला के अहद में दिल्ली से फैज़ाबाद चले गए। यानी आतिश के जो वालिद हैं ख्वाजा अली बख्श, ये जब फैज़ाबाद के बादशाह शुजाउद्दौला थे तब दिल्ली से फैज़ाबाद आए। वहीं आतिश की पैदाइश हुई। आतिश की पैदाइश कहाँ हुई है? फैज़ाबाद में हुई है। यहाँ से पता चल गया, आपसे ये पूछा जाएगा कि आतिश का असली नाम क्या है? ख्वाजा हैदर अली है। और आतिश की पैदाइश कहाँ हुई है? तो फैज़ाबाद में हुई है। उनके वालिद का नाम क्या है? ख्वाजा अली बख्श है। वो किसके अहद में दिल्ली से फैज़ाबाद गए थे? इस तरह के सवालात हैं। उसके बाद है कि आतिश की तारीख़ पैदाइश के बारे में इख्तिलाफ़ है, यानी कब पैदा हुए हैं इस बारे में इख्तिलाफ़ है। लेकिन यहाँ पर भी दिया हुआ है कि कह रहा है कि लेकिन ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि आतिश 1717 ईस्वी में पैदा हुए। बचपन में ही वालिद का इंतकाल हो गया, यानी उनकी पैदाइश हुई, वो अभी सिन शऊर को नहीं पहुँचे थे, अभी बहुत छोटे थे कि वालिद का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से आला तालीम व तरबियत से महरूम रहे। यानी आला तालीम जो है उन्हें नहीं मिल पाई, उससे जो है दूरी हो गई। और कम उम्री से ही शेर व शायरी की तरफ रुझान था आतिश का। जब वो कम उम्र थे उसी वक्त से शेर व शायरी की तरफ मूव कर गए थे। लखनऊ आकर मुसहफ़ी के शागिर्द हो गए। फैज़ाबाद में पैदा हुए थे, वहाँ से पहुँचे लखनऊ और शागिर्द किनके हुए? मुसहफ़ी के हुए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आतिश किनके शागिर्द हैं, तो ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी के शागिर्द हैं। जल्द ही उनकी शायरी ने शोहरत हासिल कर ली, क्योंकि आतिश की शायरी ने बहुत जल्द शोहरत हासिल कर ली और बहुत जल्द यानी आप फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। आतिश दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर तस्लीम किए जाते हैं। लखनऊ स्कूल के यानी स्कूल ऑफ लखनऊ में आम तौर पर तसन्नु और बनावट का रवाज रहा है। तो ये आतिश का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? लखनऊ, यानी लखनऊ स्कूल से आतिश का ताल्लुक है। और वहाँ पर किस चीज़ का रवाज ज़्यादा था? तसन्नु और बनावट का। लेकिन आतिश ने लखनऊ की आम रविश से हटकर अपनी राह निकाली। वो तसन्नो बनावट से दूर रहे। उन्होंने सादा और आम जुबान में मुंतखब मौज़ूआत पर इजहार ख्याल किया। उनके कलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत जुबान की सफाई और मुहावरात का फ़नकाराना इस्तेमाल है। क्योंकि आतिश की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है? जुबान की सफाई और मुहावरात का फ़नकाराना इस्तेमाल। वो अल्फाज व तराकीब के इस्तेमाल से शेरों में हुस्न पैदा कर देते हैं। यानी शेरों में वो किस तरह से हुस्न पैदा करते हैं? अल्फाजो तराकीब के इस्तेमाल से। आतिश के कलाम में रोज़मर्रा और आम बोलचाल का अंदाज भी पाया जाता है, जिससे कलाम में एक ख़ास लुत्फ़ पैदा हो गया है। रंगीनी और शोखी और मज़मून का इख्तिसार उनके कलाम की इम्तियाज़ी खुसूसियात हैं। तो ये एक्स्ट्रा बताया कि मज़मून का इख्तिसार और रंगीनी और शोखी ही उनके कलाम की अहम खुसूसियत है। उनके कलाम में तसव्वुफ़ की चाशनी भी है और मस्ती व सरशारी भी।
ان سب کے باوجود وہ لکھنؤ کے شاعرانہ ماحول سے متاثر نظر آتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی وہ جو لکھنؤ کا ایک شاعرانہ ماحول تھا اس سے جو ہے آپ پربھاوت تھے، متاثر تھے۔ چنانچہ کلام میں تصنع بھی ہے اور بے جا رعایت لفظی بھی ہے۔ ان کے کلام میں تصنع بھی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بے جا رعایت لفظی کا ایک انبار ہے۔ انہوں نے اس روش سے ہٹ نہیں سکے ہیں، تاہم ان عام خامیوں پر ان کی انفرادی خوبیاں غالب ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو عام خامی ہے ان کی انفرادی خوبی اس سب پر بھاری ہے۔ انہی انفرادی اوصاف کی بدولت آتش کا شمار اردو کے ممتاز شعراء میں ہوتا ہے۔ یہ مختصر تعارف آتش کے بارے میں تھا۔ ان کا جو طریقہ تھا شعر و شاعری کا وہ نہایت معروف اور مشہور رہا ہے۔ اب یہاں پر ہم ان کی اسی غزل کو جو نصاب میں شامل ہے پڑھتے ہیں اور اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ جو باتیں ان کے بارے میں کہی گئی ہیں اس میں کتنی سچائی ہے۔ تو پہلے غزل کی قرات کرتے ہیں۔ دیکھیے غزل ہے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے، پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، میری طرح سے مہو مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے، ہمیشہ رنگ زمانہ بدلتا رہتا ہے، سفید رنگ ہیں آخر سیاہ منہ کرتے۔ اس کے بعد ہے کہ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے، جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتے، نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے۔ اب اس غزل کے ایک ایک شعر کو ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، متن کی تشریح اور زبان کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ اب یہ پہلا شعر دیکھیے کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یہاں پر لفظ ہے روبرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ آمنے سامنے، مقابل۔ اس کے بعد ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے، یہ ہے بیتاب، گفتگو بات چیت کو کہتے ہیں، اور یہ بلبل ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، بیتاب کہتے ہیں بے چین کو، بے قرار کو، یعنی جسے قرار نہ ہو۔ کہہ رہا ہے کہ ہر عاشق اپنے محبوب کو دنیا کا حسین ترین سمجھتا ہے، جو بھی عاشق ہے وہ اپنے محبوب کو دنیا کا حسین ترین سمجھتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ شاعر بھی اپنے محبوب کی خوبصورتی کا دیوانہ ہے، اسی لیے شاعر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرا محبوب پھول سے بھی زیادہ حسین اور پرکشش ہے۔ اپنے اس خیال کی تصدیق کے لیے شاعر چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب اور پھول کو آمنے سامنے بیٹھائے، پھر پھول کے عاشق یعنی بلبل سے بات چیت کرے اور پوچھے کہ کس کا محبوب زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ شعر بہت ایزی ہے، اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب یہاں زبان کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتا دیں۔ کہہ رہا ہے کہ اس شعر میں شاعر نے موازنہ کیا ہے، یعنی مقابلہ کیا ہے، دو چیزوں کا کمپیریزن ہے، تلنا ہے، اپنا اور بلبل کا، یعنی بلبل سے موازنہ کیا ہے، تقابل ہے، کیا محبوب اور گل کا، کس کا؟ محبوب اور گل کا موازنہ ہے اپنا اور بلبل کے درمیان۔ شعر کی خوبی یہ ہے کہ الفاظ سے کہیں یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کون کس سے بہتر ہے۔ شعر کو آپ پڑھیے اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ یہاں پر کون یعنی کس کو جو ہے فوقیت دی ہے، لیکن در پردہ شاعر اپنے آپ کو اور اپنے محبوب کو ہی بہتر سمجھتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے، 2 بار 4 بار پڑھیں گے اس شعر کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے کو ہی برتر بتایا ہے اور محبوب کو بہتر۔ شاعر نے دوسرے مصرے میں بلبل کو ہی بیتاب کہا ہے، آپ پڑھ کے دیکھیے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے، کیونکہ بلبل کو انہوں نے بیتاب کہا ہے، لیکن خود شاعر کی بیتابی بھی صاف عیاں ہے۔ یہ تقابل کا شعر ہے،
یہ یہاں پر واضح ہو چلا ہے۔ اب آپ دیکھیں متن کی تشریح بھی یہاں پر دوسرے شعر کی، تو دوسرا شعر کیا ہے کہ پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ اب یہاں پہلے لفظ دیکھ لیے پیامبر، پیامبر کہتے ہیں قاصد کو، پہنچانے والے کو۔ اس کے بعد ہے میسر ہونا، یعنی حاصل ہونا، ملنا، کسی چیز کا ملنا۔ اس کے بعد دوسرے مصرے میں دیکھیے زبان غیر، مطلب اپنی زبان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، یعنی جو دوسرا بولتا ہے، یہاں پر اس کا مطلب الگ ہے۔ تو یہاں ہے لفظ شرح آرزو، یعنی آرزو کی تشریح، آرزو کی تفصیل بیان کرنے کو شرح آرزو کا، یعنی آرزو کھولنے کو شرح بتایا۔ تو کہہ رہا ہے کہ اپنی بات دوسرے کی زبان میں، اس کو آپ یوں اب متن کی تشریح کے حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں جو ایزی بھی ہے، وہ یہ کہ عاشق مختلف ذرائع سے اپنے پیغامات محبوب تک پہنچاتے ہیں، مختلف ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کام عموماً پیامبر کیا کرتے ہیں؟ مختلف ذریعے سے پہنچا رہا ہے نا، اور یہ کام کون کرتا ہے؟ پیامبر کرتا ہے، پیغام پہنچانے والے کرتے ہیں۔ لیکن شاعر کو کوئی ایسا پیامبر نہیں ملا، کوئی ایسا ڈاکیا اور بات پہنچانے والے نہیں ملے جس سے وہ اپنا مدعا کہلا بھیجتا، اپنے دل کے خیالات، اپنی بات وہ اس تک پہنچاتا۔ تاہم پیامبر نہ ملنے کو شاعر اچھا بتاتا ہے۔ پیامبر نہیں ملا تو اس کو کیا کہا ہے انہوں نے کہ ٹھیک ہی ہوا ہے، اور یعنی خوب ہوا مطلب اچھا ہوا ہے، کیونکہ کسی دوسرے کی زبان سے شاعر کے جذبات، خیالات اور حالات کا اظہار نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ کس کیفیت میں ہے، کتنا وہ ڈوبا ہوا ہے اس کے پیار میں، اس کا اظہار دوسرے کی زبان کہاں کر سکتی ہے؟ جس پر گزری ہے وہی بہتر سمجھ سکتا ہے۔ تو اب اس میں زبان کے بارے میں کچھ باتیں ہیں، وہ آپ دیکھیے کہ پیامبر نہ ملنے پر خوشی ظاہر کرنے میں یہ خواہش بھی پوشیدہ ہے کہ وہ اپنی بات خود محبوب سے کہنا چاہتا ہے، وہ دوسروں کے ذریعے سے نہیں کہنا چاہ رہا۔ خوب ہوا محاورہ ہے جس کے معنی ہیں اچھا ہی ہوا۔ یہ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ اس میں خوب ہوا کیا ہے تو یہ ایک محاورہ ہے، ہم اس کے سوالات الگ سے بھی آپ سے پوچھیں گے، یہاں پر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ یعنی پیامبر کے ذریعے پیغام پہنچانے کا مطلب ہے کہ شاعر و محبوب کی باتیں کسی تیسرے شخص پر ظاہر ہوں گی، اگر یعنی تھرڈ پرسن آ جائے گا اور اسے محبوب کے قریب جانے کا موقع بھی ملے گا۔ ایسی صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ پیامبر ہی شاعر کا رقیب بن جائے، اسی لیے شاعر نے دوسرے مصرے میں پیامبر کو غیر کہا ہے۔ یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں، وہ دیکھ لیجئے، اس کے جو ہے جوابات بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سوال کیا؟ محبوب کو گل کے روبرو کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے پڑھا نا کہ ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے تو کیا ہے؟ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، تو وہی ہے روبرو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تعارف کرانا، حسن کا موازنہ کرنا، آپس میں دوستی کرنا کیا ہے؟ تو حسن کا موازنہ ہی اس کا مقصد ہے۔ آپشن 2 اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال کیا ہے کہ گل و محبوب کے حسن کا مقابلہ کر کے شاعر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کیا کہ اس کا محبوب گل سے زیادہ خوبصورت ہے، اسی طرح سے گل اس کے محبوب سے زیادہ خوبصورت ہے، یا یہ کہ گل اور محبوب ایک جیسے ہیں؟ تو اس کا کیا صحیح جواب ہوگا کہ یعنی اس کا محبوب گل سے زیادہ خوبصورت ہے، یعنی آپشن 1 میں جو ہے وہی کریکٹ ہے۔ اب تیسرا کوشچن بھی دیکھ لیجئے۔ تیسرا کوشچن کیا ہے کہ دوسرے شعر میں غیر کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ تو غیر کس کے لیے؟ رقیب کے لیے، پیامبر کے لیے، یا محبوب کے لیے؟ تو اس میں پیامبر کے لیے استعمال ہوا ہے زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، تو آپشن 3 کا 2 کریکٹ ہے۔ اس طرح سے آپ نے یہ دیکھا۔ اب تیسرا شعر، یعنی اس غزل کے جو تیسرے شعر ہیں وہ یہ ہیں: میری طرح سے مہ و مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ حبیب کی انہیں بھی تلاش ہے،
تو اب یہاں پہلے لفظ دیکھ لیجئے کیا ہے، مہو مہر یہ آیا ہے، تو مہ کا یعنی ماہ کا مخفف ہے یہ مہ، اس کے معنی ہیں ماہ کہتے ہیں چاند کو، اب اس کے بعد ہے مہر، اور یہ دونوں عطف معطوف علیہ ہیں، اور مہر کہتے ہیں سورج کو، یہ بھی کیا ہے، آوارہ ہیں۔ اس کے بعد ہے حبیب، حبیب کا مطلب ہے دوست، محبوب، جستجو کہتے ہیں تلاش کو۔ تو اب یہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاند اور سورج نظام قدرت کے تحت مسلسل سفر میں ہیں اور دن رات چلتے رہتے ہیں، لیکن شاعر اس کی کچھ اور وجہ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے، یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح میں اپنے محبوب کی تلاش میں مارا مارا بھٹک رہا ہوں، پھر رہا ہوں، اسی طرح چاند اور سورج بھی اپنے محبوب کی تلاش میں چکر لگا رہے ہیں۔ یہ چاند اور سورج کا چلنا کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے اپنے محبوب کی تلاش ہے، کیونکہ ہمیں اپنے محبوب کی تلاش ہے، ہم اپنے محبوب کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے ہیں، تو انہیں بھی آخر وہ بھی ادھر سے ادھر چل رہا ہے، تو انہیں بھی اپنے محبوب کی ہی جستجو اور تلاش ہے۔ اتنی سادہ سی بات سمجھ لینے کے بعد یہاں دیکھیے لفظ ماہ کا مخفف ہے جس کے معنی ہے چاند، مہ اور مہر متضاد الفاظ ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں، اس کا مطلب ہے یہ صنعت تضاد ہے۔ اس میں کلام میں متضاد الفاظ یکجا کرنا صنعت تضاد کہلاتا ہے، یعنی کلام میں اگر متضاد الفاظ ہم ایک جگہ جمع کر دیں گے تو وہ کون سی صنعت بنے گی، صنعت تضاد، اور مہ اور مہر کا استعمال بھی صنعت تضاد کی مثال ہے۔ اسی طرح سے تیسری بات یہ ہے کہ کلام کسی چیز یا کام کی کوئی ایسی وجہ بتانا جو دراصل اس کی وجہ نہ ہو، حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ جیسے چاند اور سورج نظام قدرت کے تحت چلتے رہتے ہیں، لیکن شاعر نے ان کے مسلسل سفر کی وجہ محبوب کی تلاش بتائی ہے، تو یہ حسن تعلیل ہے۔ تو اس شعر میں آپ دو چیز دیکھ گئے، ایک تو صنعت تضاد بھی ہے اور حسن تعلیل بھی ہے۔ اب اس کے بعد جو شعر ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ رنگ بدلتا زمانہ رہتا ہے، ہمیشہ رنگ بدلتا زمانہ رہتا ہے، سفید رنگ ہیں آخر سیاہ منہ کر دے۔ اب اس کے بعد یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ سیاہ کہتے ہیں کالا کو، اور یہاں منہ کہتے ہیں بال کو، سیاہ منہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تبدیلی زندگی کا ایک اہم جز ہے، پارٹ ہے بدلنا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے حالات میں بھی تبدیلی آتی ہے، اس میں بھی فرق آتا ہے۔ انسان بچپن سے جوانی اور پھر بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے کالے بال اپنا رنگ بدل کر سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی کیفیت کو، اسی حقیقت کا بیان اس شعر میں شاعر نے کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ رنگ بدلنا ایک محاورہ ہے، رنگ بدلنا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہے انقلاب ہونا یا حالات بدلنا۔ سفید اور سیاہ متضاد الفاظ ہیں، یہ بھی صنعت تضاد کی مثال ہے، گویا کہ اس میں بھی صنعت تضاد ہے۔ سے کچھ سوالات آپ کے سامنے ہیں، وہ یہ ہے کہ کلام میں کسی چیز یا کام کی کوئی ایسی وجہ بتانا جو دراصل اس کی وجہ نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ اگر وجہ بتا رہے ہیں تو وہ کیا کہلائے گا، حسن مقطع یا پھر حسن تعلیل یا حسن مطلع، تو وہ حسن تعلیل کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے شاعر اور مہو مہر میں کون سی بات ایک جیسی ہے، تینوں خاموش ہیں یا پھر تینوں آوارہ ہیں یا پھر تینوں روشن ہیں؟ تو یہاں اس کا جواب ہوگا کہ تینوں آوارہ ہیں، یہی آوارہ ہیں، آپشن 2 میں ہے اور یہ کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3 کہ رنگ بدلنا کس طرف اشارہ ہے، کالے بالوں کا سفید ہونا، حالات بدلنا یا آنکھیں بدلنا؟ تو کالے رنگ بدلنا اشارہ ہے، حالات بدلنا آپشن 2 اس کا بھی کریکٹ ہے۔ اب اس کے بعد جو شعر ہے وہ ہے کہ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ جو لفظ ہے گریباں، گریباں کس کو کہتے ہیں؟ پوشاک کا وہ حصہ ہوتا ہے جو گلے کے نیچے ہوتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں گریباں۔
اب یہاں چاک کرنا مطلب اس کو پھاڑنا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے، اور یہاں ڈبل چاک ہے۔ اس کے بعد ہے تمام عمر رفوگر رہے رفو کرتے۔ رفوگر کہتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے کی مرمت کرنے والا، سلائی کرنے والا، اس کو ہی رفوگر کہتے ہیں، اور رفو سلائی کو کہتے ہیں۔ تو اب یہاں الفاظ تو آپ نے جان لیے ہیں۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جب عشق میں شدت آ جاتی ہے، اس میں یعنی کہہ لیجیے ابال آ جاتا ہے، گہرائی آ جاتی، پکڑ مضبوط ہو جاتی ہے، اور محبوب سے ملاقات کی امید نظر نہیں آتی، اس سے مل نہیں پاتے، تو عاشق جنونی ہو جاتا ہے، اس کو دیوانہ پن سوار ہو جاتا ہے، وہ پاگل ہونے لگتا ہے۔ جنون کی حالت میں عاشق اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتا ہے۔ شاعر پر جنون کی یہ شدت ہمیشہ طاری رہی، اسی لیے وہ مسلسل کپڑے پھاڑتا رہا، اور رفو کرنے والے انہیں رفو کرتے رہے۔ یہاں پر زبان کی کچھ اہم باتیں اور پوائنٹس ہیں، اس شعر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کہا جا رہا ہے رفوگر اور رفو استعاراتی الفاظ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، یہ دونوں تو یعنی سمجھانے والا، شاعر کو ہمیشہ سمجھاتے تھے، لیکن شاعر کے عشق کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ شاعر نے کپڑے پھاڑنے والی بات کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا بھی ایک صنعت ہے جسے مبالغہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اس میں ہے چاک کرنا، معنی ہے پھاڑنا۔ چاک کو 2 بار لکھ کر شاعر نے اپنی بات میں زور پیدا کیا ہے، گویا کہ اس شعر میں استعارہ بھی ہے اور ساتھ میں مبالغہ بھی ہے۔ اور یہ چیزیں آپ کو پوچھا جاتا ہے شعر دے کر کہ اس شعر میں کون سا صنعت کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد شعر ہے جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتے۔ اس میں شاعر نے کہنا چاہا ہے کہ خود اپنے محبوب کی زلفوں کا وہ اسیر ہے، یعنی اس کی محبت میں شاعر گرفتار ہے، اسی کو یہاں پر جو ہے ایک نئے پیرائے میں، نئے انداز میں پیش کیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے زنجیر زلف کا عالم، زلف کہتے ہیں بال، تو زنجیر زلف کا مطلب بالوں کی لڑی، عالم کہتے ہیں حسن خوبصورتی حالت کو، اسیر کہتے ہیں قید کو، اور اس کے بعد ہے آزاد فری، آرزو خواہش۔ تو شاعر خود اپنے محبوب کی زلفوں کا اسیر ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جو لوگ کسی کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی کے عشق میں مبتلا نہیں ہیں، وہ آزاد ہیں۔ جو مبتلا ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے قید میں ہوتے ہیں، اور اگر وہ بھی میرے محبوب کی خوبصورت زلفوں کو دیکھ لیں تو ان زلفوں میں قید ہونے کی تمنا کریں، یعنی ہمارا محبوب اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا ہے۔ زلفوں کا اسیر ہونا کے معنی ہے عاشق ہونا، محبت میں گرفتار ہونا۔ آزاد سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابھی تک کسی کی محبت میں گرفتار نہیں ہیں۔ آزاد اور اسیر متضاد الفاظ ہیں جن سے صنعت تضاد بنتی ہے، یہ بھی صنعت تضاد یعنی تضاد کے ہی اشعار ہیں۔ زنجیر اور اسیر ایسے الفاظ ہیں جن میں آپسی تعلق ہے۔ کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن میں آپسی تعلق ہو، لیکن یہ تعلق تضاد کا نہ ہو، مراعات النظیر کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو شعر ہے اس میں مراعات النظیر بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو بتائیے کہ الفاظ ایسے ہیں جن میں آپسی تعلق ہے۔ اس کے بعد اس دونوں شعر سے کچھ سوالات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ 5ویں شعر میں شاعر نے چاک 2 مرتبہ لکھا ہے، کیونکہ آپ پہلے شعر سن لیجئے، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، اسی کی طرف اشارہ کہ 2 مرتبہ لکھا کیونکہ شاعر جنون کی حالت میں ہے، یا پھر اس سے مبالغہ پیدا ہوتا ہے، یا یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بات میں زور پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ اس سے بات میں زور پیدا ہوتا ہے۔ زلف کا اسیر ہونا سے مراد کیا ہے؟ زلف میں پھنس جانا، یا پھر محبت میں گرفتار ہونا،
یا قیدی کی زلفیں ہیں. تو اس کا ہے کہ محبت میں گرفتار ہونا، آپشن 2 کریکٹ ہے. اس کے بعد ہے ایک سوال کے شعر نمبر 6 میں کہ صنعت مراعات النظیر کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ زنجیر اور آزاد، زنجیر اور اسیر، اسیر اور آزاد. تو زنجیر اور اسیر ایجاد یعنی یوز ہوئے ہیں، استعمال ہوئے ہیں، آپشن 2 میں ہے، یہی کریکٹ صحیح جواب ہے. اب اس غزل کا یہ آخری شعر ہے، گویا کہ مقطع کا شعر ہے کہ نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے. اب یہاں برگشتہ ہے یعنی منحرف، باغی کو کہتے ہیں برگشتہ. طالعی کہتے ہیں طالع یعنی قسمت کو، نصیب کو. آتش نام ہے، برستی آگ یعنی برسنے والی آگ. بارہ کہتے ہیں بارش کو، کہ برستی آگ جو ہو تبھی تو بارہ کی آرزو کریں. تو اس کو اب سمجھیے کہ جب قسمت انسان کا ساتھ نہیں دیتی تو اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی. بہت سمپل ہے، لیکن اگر قسمت باغی ہو جائے تو تمام کام خواہش کے خلاف ہونے لگتے ہیں. اگر قسمت ہی باغی ہو جائے، شاعر کی قسمت بھی اس کے مخالف ہو گئی ہے، گویا کہ باغی ہو گئی، اسی لیے مایوس ہے اور اسے خطرہ ہے کہ میری ہر آرزو کے برخلاف نتیجہ برآمد ہوگا. شاعر کو اندیشہ ہے کہ اگر بارش کی آرزو کرے گا تو آسمان سے پانی کے بجائے آگ برسنے لگے گی. شاعر کو اس سے گویا کہ وہ جو سوچ رہا ہے جو اس کا الٹا ہو رہا ہے، وپریت ہی ہو رہا ہے، یہی ڈر انہیں ستا رہا ہے. اس شعر میں قسمت کی خرابی کا بیان مبالغے کے ساتھ کیا گیا، گویا کہ صنعت تضاد ہے. اسی طرح سے آگ اور بارہ متضاد الفاظ ہیں جن کے استعمال سے صنعت تضاد بنتی. آگ برسنا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہے بہت سخت گرمی پڑنا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح سے کچھ سوالات آپ کے سامنے یہ ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے کس بات کا اظہار کیا ہے؟ قسمت اچھی ہونے کا، قسمت خراب ہونے کا، یا قسمت مخالف ہونے کا؟ تو قسمت کے مخالف ہونے کا اظہار شاعر نے کیا ہے. اس کے بعد ہے کہ اس شعر میں کن کن صنعتوں کا استعمال کیا گیا ہے؟ تضاد اور کنایہ، یا تضاد اور مبالغہ. اسی طرح سے مبالغہ اور حسن تعلیل، تضاد اور مبالغے کا استعمال اس میں کیا گیا ہے. تو آپ یہاں پر تو یہ جان گئے ہیں کہ یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کا ہے. آتش نے بہت اچھی شاعری کی ہے، شاعرانہ خوبیاں اور انداز بیان ان کا بالکل منفرد اور سب سے الگ ہے. دبستان لکھنؤ میں آتش کا لب و لہجہ اور انداز بیان بالکل منفرد ہے. ان کے یہاں بیان میں صفائی اور طرز ادا میں سلاست و روانی پائی جاتی ہے. اپنے اظہار خیال کے لیے آتش نے جو الفاظ استعمال کیے ان میں بڑی مناسبت اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے. الفاظ کے انتخاب، موزونیت اور ترکیب میں انہیں کمال حاصل ہے. جیسا کہ آپ نے شعر دیکھا، آتش نے صرف فارسی تراکیب و الفاظ کو نہیں برتا بلکہ محاورے اور روزمرہ کو بھی بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کیا ہے. آتش کی زبان عام فہم اور سادہ ہے. وہ شعری صنعتوں کا استعمال بھی خوب کرتے ہیں. انہوں نے عام لکھنوی مزاج کے برخلاف اردو شاعری کو وقار اور سنجیدگی عطا کی. ان کے یہاں عشقیہ مضامین اور تصوف کے ساتھ کہیں کہیں زندگی کا فلسفہ بھی بیان ہوا ہے. کچھ چیزیں آپ کو یہاں پر بتا دیتے ہیں. اس شعر میں وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں. کسی چیز یا کام کی کوئی ایسی وجہ بتانا جو دراصل اس کی اصل وجہ نہ ہو، حسن تعلیل ہے کہلاتا ہے. کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا بھی ایک صنعت ہے جسے مبالغہ کہتے ہیں. کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال جن میں آپسی تعلق ہو لیکن یہ تعلق تضاد کا نہ ہو، صنعت مراعات النظیر کہلاتا ہے. آتش دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں. آتش کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت زبان کی صفائی اور محاورات کا فنکارانہ استعمال ہے. آتش کی زبان عام فہم اور سادہ ہے. اس طرح سے آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، اس کو آپ نے یہاں پر شارٹ میں سیکھا ہے. یہ شعر اگر آپ نے بہت دھیان سے دیکھا ہو تو چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.